बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, केपीके और पंजाब असम्बली की तहलील के बाद केपीके का तो एक मामला इस तरीके से खुश असलूबी से तय हो गया कि वहां पर निगरान वजीर आला आ गए हैं, उन्होंने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। जब वहां पर हमारे सियासतदान ये पॉलिटिकल विजडम दिखा सकते हैं कि आपस में बैठ के बाहमी मुशावरत के साथ किसी एक नाम पर इत्तफाक कर सकते हैं, आजम खान साहब जो हैं वहां पर निगरान वजीर आला आ चुके हैं, तो क्या वजह है कि वही जमातें, वही सियासतदान जो कि दावे करते हैं जमहूरियत के और मुशावरत के कि बिल्कुल जो असल फोरम्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए और आइन का आर्टिकल 224 भी यही कहता है, तो पंजाब में मामला क्यों नहीं हो सका? बहरहाल उसी आइन के आर्टिकल 224 में अगर ये इत्तफाक नहीं होता है हमारे सियासतदानों के दरमियान, दोनों फरीकें के दरमियान, तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है और अब ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। कल पंजाब का जो निगरान वजीर आला होगा उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन मसला यह है कि परवेज इलाही साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन जो नाम देगा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ऑब्वियसली उनके एतराज़ात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं, वो उनको मतनाज़ा कहते हैं, उनको कहते हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है, तो ना तो हम उस वजीर आला को चलने देंगे बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। सवाल यह है कि अभी तो नाम ही नहीं आया और इख्तियार है इलेक्शन कमीशन को, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों हो रही है और कैसे कह सकते हैं कि हम उनको चलने नहीं देंगे? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो केसेस हैं, जो मुकदमे हैं, आप हर हुकूमत में देखेंगे चंद एक लोग आपको बता दिया जाता है कि ये बहुत ही गुनाहगार हैं, ये बहुत ही करप्ट हैं और इन पर जो केसेस बनाए गए हैं उसके बहुत ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऐसे ही कुछ केसेस के हवाले से माजी की हुकूमत के अंदर शहजाद अकबर साहब जो हैं वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आवाम को बताया करते थे कि कौन कौन कितना करप्ट है, और वही इदारे जो कल एक केस के अंदर सुलेमान शहबाज शरीफ को ये कहते थे कि 16 अरब के जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें उनको इश्तहारी भी अदालतों ने करार दिया, मफरूर करार दिया, ये बताया कि 1000 लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं। आज वही इदारा FIA उनको इनोसेंट डिक्लेयर कर देता है, बेगुनाह करार दे दिए गए हैं आज सुलेमान शहबाज शरीफ साहब इस 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक्स के केसेस में, और ये बताया गया कि उनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। सो एक इदारा एक हुकूमत के मातहत ये बताता है कि ये शख्स गुनाहगार है और दूसरा वही इदारा दूसरी हुकूमत के आते ही उसी शख्स को कह देता है कि जी ये बेकसूर है। तो ये इदारे के अपना मजाक उड़ा रहे हैं, ये हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनफैक्ट ये ऐलान किया है कि हम इन तमाम फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। और आज एक कोयटा में सेमिनार भी चल रहा है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं मिफ्ता इस्माइल। उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी आज बड़ी अहम बातें की हैं, उसका भी आगे जाके तस्करा करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फॉर्मर गवर्नर सिंध हैं, और शाह फरमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर गवर्नर KPK। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। जुबैर साहब, पहले तो मैं आप ही से आगाज करना चाहूंगी, ये फरमाइएगा कि जो काम हमारे सियासतदान, सियासी जमातें KPK में कर सकते हैं, और अच्छा एक अच्छी चीज लोगों को देखने को मिली है कि मुशावरत से फैसले किए जा सकते हैं खुश असलूबी के साथ। पंजाब में क्या मसला है कि हर दफा किसी ऐसे मौके पर यही होता है कि एक तो पंजाब में स्टेक्स जो है बहुत ज्यादा हाई हैं। आपको पता है कि पंजाब डिसाइड करता है कि जी इस्लामाबाद में हुकूमत कौन बनाएगा, तो इस वजह से जाहिर सी बात है वो मार धाड़ ज्यादा होती है, नेगोशिएशन ज्यादा सख्त होते हैं। KP में मैं ये नहीं कह रहा, तारीफ करनी पड़ेगी दोनों साइड्स की कि अपोजिशन और ट्रेजरी की कि जिन्होंने अच्छे तरीके से ये फैसला किया, और खुश आइन बात है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इस किस्म का हमें एक फैसला मिला है कि जिसमें दोनों साइड्स खुश हैं और फैसला भी जल्दी हो गया। तो ये तो एक बहुत ही खुश आइन बात है। पाकिस्तान जैसी पोलराइज्ड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इस किस्म का फैसला, तो उसकी तारीफ आपने सही कहा करनी पड़ेगी। पंजाब का जहां तक ताल्लुक है, एक तो स्टेक्स हाई है, दूसरी बात यह है कि वो भी आईनी तरीका ही है
جو آئین میں ڈیفائن کیا گیا طریقہ کہ اگر وہ کمیٹی فیصلے پر نہیں پہنچتی ہے کسی ایک امیدوار کے تو الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہے. اب یہ ہے تو آئین میں, اور امیجن کریں کہ آئین میں طریقہ کار درج نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. یہ 19th امینڈمنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ اس کے تھرو یہ طریقہ کار ڈیفائن کیا گیا تھا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے سوال کا انٹروڈکشن بھی میں نے سنا تھا کہ اس میں جب یہ آئین میں طریقہ کار درج ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, تو پھر اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سپریم کورٹ جائیں گے تو پھر مطلب پھر آئین کا طریقہ فائدہ کیا ہے؟ کیا کبھی اس فیصلہ ہونے سے پہلے پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس آرٹیکل پر یا اس امینڈمنٹ پر اپنی شدید ریزرویشنز ہیں کہ جی اگر جب تک ہماری مرضی سے نہیں ہوگا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے؟ تو یہ بڑا عجیب سی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں شاہ فرمان صاحب. ایک تو obviously آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں, بڑا اچھا کے پی کے میں آپ لوگوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پنجاب کے اندر جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, اگین جو بھی زبیر صاحب بھی بات کر رہے تھے, ایگزیکٹلی انٹرو میں بھی میں نے یہی بات کی کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے. 2018 میں بھی جب اس وقت کی حکومت پاکستان مسلم نواز کی طرف سے جسٹس سائر علی کا اور ایڈمرل ذکا اللہ کا نام آیا تھا, آپ لوگوں نے ایاز امیر صاحب کا اور ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کا نام دیا تھا. الیکشن کمیشن نے حسن عسکری رضوی صاحب کو نامزد کر دیا. سو اب اگر الیکشن کمیشن وہی کام کرتا ہے جو آئین ان کو اختیار دیتا ہے, تو آپ یہ بات وہاں پر کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو چلنے نہیں دیں گے اور ہم ان کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو کے پی کے اندر ہوا فیصلہ, اس میں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی وہ اپوزیشن میں نہ تو پی ایم ایل این تھی نہ پیپلز پارٹی تھی. یہ مشاورت کی بات کرتے ہیں, یہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر جب آ جائیں تو پھر ریزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے. میں جیسے نیگیٹو کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن سادہ بی آپ بھی اچھا کے پی کے میں یعنی اپوزیشن اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی ہوتی تو پنجاب والا حال ہوتا. دیکھو میں نہ مانوں قصہ تو انہی کا ہے نا, ہمارا تو نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر تو آپ دیکھ لیں پنجاب میں, مجھے اچھا نہیں لگتا اس ماحول میں کہ میں کوئی نیگیٹو بات کر لوں, لیکن دیکھیں ہم سب کو جانتے ہیں, ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں, ہو از ہو اینڈ وٹ از وٹ. جو اپوزیشن کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے جب لوگ آتے ہیں تو ایک منیمم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے کہ کون آ رہا ہے, یہ بندہ کون ہے, کسی کے اوپر کوئی الزامات ہے, کسی کا ریپوٹیشن ہوتا ہے, کسی کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. کیوں ہم ایسے کریں؟ کیونکہ یہ تو بڑا ایک ایسا ڈیسیشن ہوتا ہے کہ اس سے ایک پولیٹیکل کلچر ڈیولپ ہوتی ہے, اور ایک لوگ اس طرف دیکھتے ہیں کہ کتنے میچیورٹی کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن کیا کرے بندہ, اب اس کے اوپر تو میں کمنٹ کرنے سے رہا کہ یہاں پر ریزرویشن کس بات کی ہے. الیکشن کمیشن کے پاس ضرور اختیار ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایتھیکل لائن ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پر اس ملک کے اندر بڑے ڈیسنٹ لوگ موجود ہیں, اس ملک کے اندر کریڈیبل لوگ موجود ہیں. اعظم خان صاحب کو آپ دیکھیں, اس سے پہلے بھی کیئر ٹیکر میں منسٹر رہ چکے ہیں. آج دیکھیں دونوں پارٹیز نے ان کے اوپر اتفاق کیا. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ نیگوسیشن سے پہلے ذرا دونوں طرف دکھا دیں کہ کس قسم کے لوگوں کو وہ پروپوز کر رہے ہیں, اور پھر اس کے اوپر جب بات ہوتی ہے ڈائیلاگ. اگین شاہ فرمان صاحب سوال ٹھیک ہے, آپ کو ان کے ناموں پر پنجاب میں اعتراض ہے, ان کو آپ کے ناموں پر اعتراض ہے, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو آپ لوگوں کا پھر اختیار ہے نا, لیڈر آف دا ہاؤس یا لیڈر آف دا اپوزیشن کوئی سے بھی 2 نام دے دیں. اب آپ لوگ بھی جو سپریم کورٹ جانے کی بات کر رہے ہیں وہ کسی کینڈیڈیٹ کون ہے اس کو تو چیلنج کرنے آپ جا نہیں رہے نا. اگر فرض کریں محسن نقوی صاحب کا یا چیمہ صاحب کا نام آ جاتا ہے, فائنل ہو جاتا ہے, آپ لوگ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے, ہم تو اس لیے سپریم کورٹ جائیں گے. بٹ ان کو آئین اختیار دیتا ہے, یا تو پھر آئین میں ترمیم کر دیں. دیکھیے بالکل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے, اور اگر حکومت اور اپوزیشن وہ ایگری نہیں کر جاتے, پارلیمانی کمیٹی کے اندر بھی وہ چیزیں جو ہے حل نہیں ہو پاتی, تو پھر الٹیمیٹلی 3rd سٹیپ الیکشن کمیشن ہی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کو بندہ الیکشن کمیشن کو بھی کیوں اس کو جو ہے وہ تکلیف میں ڈال لیں کہ ایسے نام پروپوز کیے جائیں, کیونکہ
ان چاروں سے تو باہر نہیں ہے کوئی بھی. تو الیکشن کمیشن سے یہی توقع ہے کہ وہ الیکشن کمیشن سے یہی توقع ہے کہ وہ بندے کا ریکارڈ کریڈٹ. آپ کہہ رہے الیکشن کمیشن کو تکلیف میں ڈالے اچھے نام دے دیتے جو آپ کو پسند آ جاتے پنجاب میں معاملہ حل ہو جاتا. نہیں ہمارے پسند کی بات نہیں ہماری پسند کی بات نہیں ہے. یہ بہت کلیئر کٹ بات ہے. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہم نے نہیں جو میں تو اس لیے جنرلی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو پالیٹکس کے اندر جو کچھ ہوا یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے آج سارا پی ڈی ایم جو جب سے پاکستان بنا ہے یہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے. اب ان کی مجبوری بن گئی ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیسے بیٹھے ہیں. ان کو تو اپنی ماضی بھی یاد آتی ہوگی, ان کو تو وہ گالیاں بھی یاد آتی ہوگی, ان کو تو وہ تصویریں شیئر کرنے بھی یاد آتی ہوگی, ان کو تو ایک دوسرے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کرنی ہوتی ہے. اور پھر وہ ماضی کے قصے بھی ہمیں تو سارا کچھ یاد ہے. ہمیں تو بس اب میں کیا کہوں, کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اتنی پولرائزیشن اور ایتھیکل لائنز نہیں کراس کرنی چاہیے. ایسے بندے ہو گئی ہے, بالکل ہو گئی ہے. انٹالرنس بڑھتی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر, پولرائزیشن بڑھتی جا رہی ہے, کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کا ہی نہیں, عوام کو دیکھ لیں, سوسائٹی میں دیکھ لیں, یہی ہو رہا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا, میں اس پہ واپس بھی آ جاتی ہوں, بٹ الیکشن کمیشن کے بعد ہوئی ہے زبیر صاحب. جی فرمائیے, جی مکمل کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے نام ہونے چاہیے کہ الیکشن کمیشن اپنا اختیار جب استعمال کرے تو لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے, یہ بندہ اس قابل ہے. کم از کم میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ کیسے ہوگا مجھے بتائیں زبیر صاحب. الیکشن کمیشن آف پاکستان اوبویسلی ایک تو چیف الیکشن کمشنر ہیں, ان کے دیگر ممبران بھی ہیں. اب اگر سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے تو پاکستان تحریک انصاف نے تعریف بھی کی ان کی, پھر ایک طرف ان چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. اسی الیکشن کمیشن سے پھر یہ بھی توقعات ہیں کہ وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کرائے گا, اور جو کہ اس کا کام ہے, وہ کوئی احسان نہیں کسی پہ کرے گا, ان کا کام ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ جب ماننے کوئی تیار نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے ڈیسیجن کو, اور میں آپ سے سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی پر فواد چودھری صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ آپ نے چیف الیکشن کمشنر کو یہ کوئی ایک برائب کیا ہے یا رشوت دی ہے عہدے کی, وہ یہ کر کے کہ ہماری مرضی کا آپ لگا دیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میں اور آپ کو پھر ہم صدر بنا دیں گے, صدر پاکستان بننے کی ان کو پیشکش کی ہے. یہ فواد چودھری کا الزام ہے. یہ مجھے نہیں پتا, ظاہر سی بات ہے مذاکرہ خیز بات فواد چودھری نے. بٹ میں ساتھیہ آپ کو بالکل سمپل سی بات بتاؤں, اگر آپ کسی فرینچ کو یا جرمن کو یا کسی کو پاکستان کا 19th امینڈمنٹ بتا دیں کہ یہ طریقہ کار درج ہے اس میں, تو وہ یہ کہے گا کہ اس میں پھر بالکل صحیح ہے. اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ جی اچھا نام ہو. اب اچھا نام جو ہے بھائی, مجھے اعتراض ہو سکتا ہے عمران خان کو ایز پرائم منسٹر کے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے شخص نہیں ہے, لیکن جو پاکستان کے آئین میں طریقہ کار درج ہے کہ سب سے زیادہ اگر سیٹیں اگر 172 سے زیادہ جس پارٹی کی ہوں گی 176 ووٹ ملے اور عمران خان پرائم منسٹر بن گئے, مجھے شدید اختلاف تھا کہ جی عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس بیسس پر تو نہیں آئین چل سکتا کہ یہ کون ڈٹرمن کرے گا, یہ عوام ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے. یہ تو بالکل ایک ملٹری جنرلز کی طرح کی تھنکنگ ہے کہ جی وہ اچھے آدمی نہیں ہے. بھائی اچھے آدمی آپ کی نظر میں نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے, بند کمروں میں آپ اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے کہ عوام میں ہونے چاہیے, اور جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اس کے تحت ہونے چاہیے. تو یہ تو ادروائز تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. اچھا پھر اگر اس شک پر اگر اعتراض تھا پی ٹی آئی کو, اور ہونا بھی چاہیے, ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کو بہت سی چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے, تو آپ نے اس کا اظہار تو 4 سال میں کبھی بھی نہیں کیا تھا. آپ حکومت میں تھے, آپ نے بہت سی ترامیم بھی کی جس میں, اور کچھ ترامیم آپ چاہتے تھے شاید ہو نہیں سکی, تو آپ نے تو اس کا اظہار کیا کہ جی اس میں یہ بڑا فلا ہے. وہ کوئی ایسی ایک ٹیم بنے پاکستان میں جو پہلے یہ فیصلہ کر سکے کہ یہ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے, اور پھر آپ ثاقب نثار کو بلائیں باہر سے یہ جہاں بھی بیٹھے ہیں کہ وہ ایک سرٹیفکیٹ دے صادق امین کا کہ جی تاکہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ سرٹیفکیٹ آئے اور اس کے تحت وہ فائنل فیصلہ کرے. اب اگر آپ آئین کی اتنی سمپل شک کے حساب سے نہیں چل سکتے, اور ساتھیہ جسٹ گیو می ہاف اے منٹ, دس از دا پرابلم ود پی ٹی آئی کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل الیکشن مانگنا, ارلی الیکشن مانگنا ان کا حق بنتا ہے نیشنل اسمبلی, لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں, ایٹ لیسٹ
میں سمجھتا ہوں, ہماری پارٹی سمجھتی ہے, پی ڈی ایم کی, کہ اگر عمران خان نہ جیتے تو پھر کیا ہوگا. ان کو وہ الیکشن چاہیے جس میں وہ جیتے, اور نہ صرف جیتے بلکہ 2/3 سے جیتے, اور اگر نہیں ہوگا تو پھر وہاں پارلیمنٹ کے آگے باہر آ کے بیٹھ جائیں گے, پروٹیسٹ شروع کر دیں گے. دس از دا پرابلم نا. ایک سمپل سی چیز, یہ والی چیز نہیں ہو سکتی تو الیکشن کے ریزلٹس کیسے مانے جائیں گے؟ تو زبیر صاحب یہ مجھے بتائیے نا, اب انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز لانے کی کوشش کی, وہ ای وی ایم کو کہتے تھے کہ وہ استعمال ہوگا تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, کسی کو گلا نہیں آئے گا, آپ لوگوں نے آ کے وہ ختم کر دیا کیونکہ آپ کی نظر میں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. بٹ اب الیکٹورل ریفارمز کے بغیر اس ملک میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ان کے نتائج تسلیم کرے گا کون؟ پھر تو ایگزیکٹلی وہی صورتحال پیدا ہوگی جو آپ کہہ رہے ہیں, چاہے کوئی بھی پارٹی ہو ہارنے والی. دیکھیں سعدیہ, دیکھیں 2013 میں مثال کے طور پر جب دھرنا دیا گیا تھا اور ریاکشن آیا تھا عمران خان کے, وہ 4 حلقے کھولنے کا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وہ الیکشن سے پہلے جب الیکشن کمیشن جب تجاویز مانگ رہی ہوتی ہے, یا آپ جو بھی کہتے ہیں کہ جی الیکشن کو زیادہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے یہ ہونا چاہیے, آپ نے سب سائن آف کر دیا. آپ نے یہ بھی سائن آف کیا تھا کہ اگر جو بھی کسی حلقے میں اگر آپ سمجھیں گے, کوئی بھی پارٹی سمجھے کہ جی وہ وہاں الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کنڈکٹ ہوا, ارریگولیرٹیز ہوئے, تو آئین میں 2013 میں بھی اور آج بھی لکھا ہوا ہے کیا طریقہ کار ہوگا کہ الیکشن ٹریبیونل ہوں کہ ان کے پاس آپ جائیں گے اور اتنے دن میں آپ جمع کرانا ہوگا. اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا کہ حلقے کھول دیں, اور یہ کہا کہ اب میں صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ 4 ہم نے کہا تھا حلقے کھولتے. بھائی پی ٹی آئی کون ہے؟ پی ٹی آئی کوئی اسپیشل پارٹی ہے؟ اگر ہم ان کے 4 حلقے وہ کھولنا, پتہ نہیں کیا مطلب تھا, بٹ اگر اف دیٹ واز ایکسیپٹیبل فار پی ٹی آئی کے 4, تو پی وی پی کے 3 کیوں نہ کھولتے, جے یو آئی کے 2 کیوں نہ کھولتے؟ یہ خود کہتے ہیں کہ 20 پارٹیز کو اعتراض تھا, اے این پی کا 1 کیوں نہ کھولتے؟ تو پورا کا پورا الیکٹورل پروسیس آپ دوبارہ ریپیٹ کرتے. آئی مین واٹ از دس؟ ایک چیز ہے, مجھے اگر اعتراض ہے اگر کسی چیز سے, تو میں اس کا اظہار بھی تو کروں گا اس ایونٹ سے پہلے. میچ شروع ہو جاتا ہے, 5واں دن آ جاتا ہے ٹیسٹ میچ کا, جب ہارنے لگتے تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ میچ ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوا, یہ تو پچ ہی صحیح نہیں تھی. تو بھائی آپ نے میچ شروع ہونے سے پہلے اظہار کرنا چاہیے نا, میچ کے آخر میں یا بیچ میں تو نہیں اظہار کرتے آپ. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ. ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہ فرمان صاحب, یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں زبیر صاحب, obviously یہ صورتحال تو پیدا ہوتی آئی ہے. ہم اگر ماضی اٹھا کے دیکھ لیں کون سے الیکشن کے نتائج ہیں جو تسلیم کیے جاتے رہے ہیں, ابھی بھی یہی صورتحال لگ رہی ہے کہ آپ لوگ الیکشن کا مطالبہ تو کر رہے ہیں, بٹ جب بھی ہوتے ہیں ان کے نتائج کون تسلیم کرے گا؟ آپ لوگوں نے الیکٹورل ریفارمز کے لیے کیا کیا ہے؟ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, تمام سیاستدانوں نے. اور اصل جو فورم ہے, میں اس پہ بھی آؤں گی کیونکہ شاید خاقان عباسی نے بھی آج یہی اسی طرف اشارہ کیا, اس پہ بھی ذرا ہم بات کریں گے کہ جو اصل فورم ہے پارلیمان, اس کا استعمال ہمارے سیاستدانوں نے کیا کتنا ہے اصل ایشوز کے لیے؟ عوام کو تو ہم مسلسل ڈس اپوائنٹ کرتے آئے ہیں پارلیمان کو لے کے. میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم آپ مجھے زبیر صاحب کے آدھا تو ٹائم دیں گی, کیونکہ میں تو ان کی باتیں سنتا ہوں. دیکھیں بالکل اتنا ہی دوں گی ٹائم. مسلسل ایک ایشو ہے, دیکھو ایک مسلسل ایک ایشو ہے کہ لوگ الیکشن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, نتائج تسلیم نہیں کرتے, اور یہ میچ شروع ہونے سے پہلے والی بات ہے کہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں سیلیکٹڈ, کبھی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس لیے اس میں 80-90% یہ شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے ہم نے اے وی ایم کا کنسیپٹ دیا. اب یہ بتا دیں کہ اے وی ایم کے اوپر ان کو کیا اعتراض ہے. نمبر 1, یہ کیوں اس طرح ہوا؟ جو ایک مسلسل ایک ایشو ہے, ایک پرابلم ہے, لوگوں کو یقین نہیں آ رہا اور الیکشن ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے, تو ہم نے تجویز پیش کی کہ یہ وہ جو دنیا میں رائج ہے کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کے اور مینڈیٹ چوری ہونے کا خطرہ کم سے کم ہو جائے گا. اور بھی ریفارمز چاہیے, لیکن اب انہوں نے کیوں اعتراض کیا سمجھ سے باہر ہے. نمبر 1, اور وہ 4 حلقے جب کھولے گئے
تو اس کے اندر جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا یا جس عدالت کے اندر یہ فیصلہ آیا اور ان کو دیکھا گیا، تو ری الیکشن کیوں ہوئے؟ ری الیکشن 2-3 کے اوپر کیوں ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ وہ جو پی ٹی آئی کا سٹانس تھا وہ انڈیکیٹ ہو گیا کہ ہاں بالکل اس کے اندر یہ چیزیں ہو گئی تھی. تو ایک تو یہ ہے کہ ای وی ایم کے اوپر جس پارٹی کا اوورسیز پاکستانی جو آپ کو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو آپ کے اکانومی کا بیک بون ہے، ان کے ووٹ تسلیم کرنے کو یہ اس لیے تیار نہیں ہے اور جواز یہ دے دیتے ہیں. جواز ان کے پاس یہ ہے کہ جناب ان کو پتہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب انہی لوگوں کے پیسہ وہ اتنے پیٹریاٹک ہے، اصلی پاکستانی وہ ہیں کہ باہر مزدوری کر کے پیسہ تو بھجواتے ہیں اور یہ پیسہ پھر ادھر سے واپس کس انداز میں چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ووٹنگ رائٹ اس لیے تسلیم نہ کرنا کہ شاید وہ کسی مخصوص لیڈر کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں یا کسی خاص پارٹی کے ساتھ ہے، تو یہ ان ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ جو ان کا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ اس نے فواد چودھری نے بات کی کہ پریزیڈنٹ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو ان کا ریکارڈ ہے کہ جب یہ اپنے پریزیڈنٹ لگاتے ہیں تو بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اوپر سے بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑی اچھی ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہے، کیپ بھی پہنتے ہیں، لیکن بریف کیس کا طریقہ بھی ان کو آتا ہے. وہ پھر چلے جاتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ ان کو صدر بننے کی آفر انہوں نے کی ہے رشوت کے طور پہ؟ نہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ یہ جب لوگ ہائر کرتے ہیں، اوبلائج کرتے ہیں، تو ان سے یہ کام دلواتے ہیں اور پھر وہ خاص شکل مخصوص طریقہ کار سے لوگوں کو لے کے کہ لوگ شک بھی نہ کریں ان کے اوپر، فرشتہ صفت لوگوں کو سامنے لا کے پھر ان سے جو کام کرواتے ہیں. وہ کتاب کے اندر وہ جو ہے جسٹس سید علی شاہ کی کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو جو ریکارڈ موجود ہو اس ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر بات کرنا. اب بات یہ ہے کہ ای وی ایم کو اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں چور ہے. آپ جو ہے اگر الیکشن ریگنگ کی چانسز کو آپ منیمائز نہیں کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر کسی کو یہ حق ہے کہ آپ کے اوپر یہ شک کریں کہ آپ جو ہے الیکشن چوری کرنے کے موڈ میں ہیں. اگر آپ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ نہیں مانتے تو ہر کسی کو یہ حق ہے کہ وہ آپ کے اوپر یہ یقین کر لے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ان ڈیموکریٹک ہے. اچھا، مجھے آپ یہ بتائیں، کبھی کسی شخصیت کے نام پہ پارٹی ہوتی ہے؟ یعنی پارٹی کے اندر تو الیکشنز ہوتے ہیں، الیکشن کے اندر لوگ آ جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کون ہے، چیئرمین کون ہے. اچھا، کبھی پارٹی کا نام کسی بندے کے نام ہو؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این کے اندر یہ اللیگل ہے کہ کوئی اور چیئرمین بنے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اس بندے کے نام کی پارٹی ہے اس میں کسی دوسرے کا کیا حق ہے؟ اچھا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ موروثی سیاست ختم ہو جائے. یہاں پر موروثی پارٹیاں ہیں، کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کنگ شپ اور ان میں کیا فرق ہے. اب مجھے یہ بتائیں، کبھی کوئین آ جاتی ہے، کبھی پرنس آ جاتے ہیں، کبھی دوسرا پرنس آ جاتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ دو لوگ جی مکمل کر لیجئے. نہیں بس ایک سینٹنس، جن دو بندوں کے اوپر فرد جرم عائد ہو جانی تھی بلینز آف ڈالر کے، وہ دو بندے اسی دن ایک پرائم منسٹر اور ایک چیف منسٹر بن جاتا ہے. کیوں؟ کیا غلط تھا؟ ٹھیک ہے، اب یہ بالکل صحیح ہے. اب یہ اوبویسلی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی. مجھے زبیر صاحب سے جواب لینے دیجئے. ایک تو آپ نے جو موروثی سیاست کی بات کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کسی ایک شخص کے نام پر نہیں ہوتی، تو یقینی طور پہ زبیر صاحب یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا رہا ہے. نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ صاحب، اور ابھی اوبویسلی ایک تنقید نہیں آنا شروع ہوئی ہے جب سے مریم صاحبہ جو ہیں سینئر نائب صدر بنی ہیں. پھر یہ جو فرد جرم عائد کرنے کی بات کی کہ جس دن عائد ہونی تھی اس دن شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، حمزہ صاحب جو ہیں چیف منسٹر بن گئے، اور آج جو ایف آئی اے نے کیا ہے یہ کیا عجیب مذاق ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ کہ کل کو وہی ایف آئی آتا تھا کہ جی سلیمان شہباز تو 16 ارب کے کیسز کس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، کتنے گواہوں سے انہوں نے بات کی ہے، کتنے ٹھوس شواہد ان کے پاس ہیں. آج وہی ایف آئی اے کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو بے قصور ہیں. اچھا، وہ موروثی سیاست کی یا وہ اس کی جو بات کر رہے تھے، میں ایک چیز پہلے تو بتا دوں شاہ فرمان صاحب کو، اگر یا تو آپ ٹرو ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی بات کرتے ہیں، طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ ایگزامپل بھی دیتے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز کا، یو کے، جرمنی، فرانس، کینیڈا، دوسرے ممالک.
یہ میں ایک ریکارڈ پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یو کے میں فار ایگزامپل ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ کنزرویٹو پارٹی کا اگر وہ جب الیکشن ہوتا ہے اور وہ ہار جاتے ہیں تو ہی ریزائنز لیبر پارٹی کا ہوتا ہے ہی ریزائنز چاہے وہ جتنا بھی ترم خان ہو. دیٹ از دا اینڈ آف ہز پولیٹیکل کیریئر. یہی ایگزامپل دیتے نا یہ ویسٹرن سوسائٹیز کی. عمران خان صاحب نے 97 میں پیتھیٹک ریزلٹ آیا, پارٹی اڑ گئی, وہ چیئرمین رہے. 2002 میں اڑ گئے, بالکل ایک سیٹ ملی, وہ بھی جنرل مشرف کی مرہون منت, اڑ گئے, وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ چیئرمین رہے. 2008 میں کچھ نہیں ہوا, 2013 میں ہار گئے. تو مطلب اپنی بھی تو فالو کیا کریں. اگر آپ پرویز خٹک کے پورے خاندان کو نکال کے دیکھ لیں, ٹری بنے گا پورا کہ کون ایم پی ہے, کون ایم این اے, کون شاہ محمود قریشی. آپ کو پورے ملتان میں ایک شخص, ایک کارکن نہیں ملا. کون الیکشن لڑے گا؟ شاہ محمود کی بیٹی لڑے گی, جو رہتی نہیں ہے ملتان میں, ریپرزینٹ نہیں کرتی ملتان کو, وہ رہتی ہے پرماننٹ پتہ نہیں کتنے سال سے, 10-12 سال سے کراچی میں. تو یہ جب ایگزامپل دینے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں اپنے پہلے ایگزامپل سیٹ کریں گے, دیکھیں ہم نے یہ کیا. دوسری بات یہ, مریم نواز بائی فار از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈر. میرا خیال ہے آپ ایک سروے کروا لیں, شاہ فرمان صاحب کروا لیں یا آپ کروا لیں, کہ کراچی سے لے کے پشاور تک اگر آپ پوچھ لیں کہ پی ایم ایل این کی چیف آرگنائزر کے طور پر جو ان کی تعیناتی ہے, کیا پی ایم ایل این کے جو سپورٹرز ہیں, ورکرز ہیں, وہ اگر 95% سے زیادہ ووٹ ان کے حق میں نہ پڑے. یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ وہ بیٹی تھی پرائم منسٹر کی. جو آج کینیڈا کے پرائم منسٹر ہیں نا, ان کے والد صاحب بھی پرائم منسٹر تھے کینیڈا کے. جو جارج بش جونیئر ہیں نا, ان کے والد صاحب بھی پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے. ہیلری کلنٹن اس وجہ سے پاپولر نہیں تھی کہ وہ خود بڑی زبردست لائر تھی. اگر وہ بل کلنٹن کی وائف نہ ہوتی تو وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نہ بنتی, اور پھر ڈیموکریٹک پارٹی کے نامینیشن ان کو نہ ملتی, اور سب سے زیادہ ووٹ 2016 کے الیکشن میں ان کو نہ پڑتے. سو یہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیٹ شوڈ بی دا کرائٹیریا, بٹ وہ پالیٹکس از اباؤٹ پاپولیرٹی. اگر کوئی پاپولر ہے, سب سے زیادہ ووٹ لے سکتے. جی, دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں, ہم نے جو اعتراض کیا تھا, جو میں کہہ رہا تھا نا ریٹن رولز, 2018 میں ہم سلیکٹڈ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ایک ریٹن ارینجمنٹ تھا کہ آر ٹی ایس کے تھرو ریزلٹس آئیں گے. وہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا, تو کیا ہم اعتراض نہ کریں؟ انہوں نے کون سا ہمیں کہا تھا کہ 2013 میں کیا چیز ایسی ہے جو پی ایم ایل این کو جس کی وجہ سے فائدہ ہوا ہے؟ جو طریقہ کار درج تھا وہ طریقہ کار اپنایا گیا. اینی ویز, جہاں تک آپ نے یہ سلیمان شہباز کا اور ایف آئی اے کا, یہ دس از اے ویری ویری ریلیونٹ کوشچن. اور یہ افسوس کی بات ہے سعدیہ, ہم نے دیکھا ہے اس پاکستان میں جب ہوا کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو فیصلے پھر اسی طرف ہوتے ہیں, اور پھر ہوا کا رخ چینج ہوتا ہے. دس از دا انفارچونیٹ پارٹ اباؤٹ پاکستان. وہ ذوالفقار علی بھٹو جن کو 79 میں سولی سے لٹکایا گیا تھا, ان کو آج تک کوئی یہی رکیے گا ذرا, اجازت دیجیے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے ڈیسیژنز ہو رہے ہوتے ہیں, ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے لوگ پاکستان کی سیاست کے لیے اہل اور نااہل ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر عوام کس کی بات پہ یقین کرے؟ یہ تو ایک مثال ہے کہ کل کو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جی سلیمان شہباز تو مفرور اس لیے ہیں کہ انہوں نے اتنی کک بیکس لیے, اتنی منی لانڈرنگ کی, اتنے بے نامی اکاؤنٹس ہے, اتنے ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ آ گئے ہیں. آج وہ ادارہ پاکستان کو بتاتا ہے کہ نہیں, وہ تو بالکل انوسینٹ ہے. تو عوام کی طرف دیکھے, کس کی بات پہ یقین کرے کہ یہ تو پھر مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جس کی حکومت ہوگی وہ بڑا انوسینٹ ہے, اور جو اپوزیشن میں ہوگا وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہوگا. سعدیہ دیکھیں, اس کی میں آپ کو فیکٹ بتا دیتا ہوں. ایک ہائیبریڈ نہیں, میں ایک سیکنڈ میں آتی ہوں شاہ فرمان صاحب آپ کی طرف. اس کے بعد پاکستان میں تھا جی ہائیبریڈ رجیم کی ایکسیپٹنس اور ان کے رول کو خود عمران خان نے ایک سے زیادہ دفعہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد انٹرویوز میں اس حد تک جا کے کہا کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتے تھے تو ہم ایجنسیز کے پاس جاتے تھے. وہ یہ انہی ایجنسیز کو استعمال کرتے تھے اپنے فیصلے کروانے کے لیے مخالفین کے اوپر. یہ تو حقیقت ہے. خود عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم ان کا ایجنسیز کو استعمال کرتے تھے. ہائیبریڈ رجیم اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ پاکستان میں رہتا ہی نہیں تھا یا سمجھتا ہی نہیں تھا. ایک ہائیبریڈ رجیم تھا جس میں ایک پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا, اس کو پہلے ان کو بٹھایا گیا, پھر تمام چیزیں, اور خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب ووٹ چاہیے ہوتے تھے اسمبلی میں
ابھی آپ اس سے زیادہ کوئی گھرونی اگزامپل ایک فارمر پرائم منسٹر خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایجنسیز کو یوز کرتے تھے. تو ایجنسیز کو جہاں وہ استعمال کرتے تھے پریشر ڈلوانے میں ججز پر, ایف آئی اے پر پریشر ڈلوانے کے لیے, ایف آئی اے کے فارمر ڈائریکٹر جنرل نے, ایک سے زیادہ ڈائریکٹر جنرل نے ریفرنس دیا, تو پھر اس کے بعد یہ بھی کہنا کہ جی وہ کیسز بالکل صحیح تھے, تو زیادتی کی بات ہے. ایک فیصلس رجیم تھا, اس وجہ سے سلیمان شہباز یا اور کوئی یہاں سے گیا ہوتا, اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جب تک انصاف کے تقاضے نہیں مل رہے تھے اس وقت تک ان کا نہ آنے کا حق بنتا تھا. ٹھیک ہے, وہ جب تک ان کو لگتا ہے کہ وہ سازگار ماحول ان کے لیے نہیں ہے. مجھے شاہ فرمان صاحب, I'm 110% sure you want to respond, بٹ مجھے ایک بریک لینی دیجیے تاکہ بریک سے واپس آ کے میں آپ کا جواب سن لوں, آپ کو انٹرپٹ نہ کرنا پڑے. ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہ فرمان صاحب, اوبیسلی سلیمان شہباز کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں تو سوال تو اوبیسلی بنتا ہے کہ آج ایف آئی اے ان کو انوسنٹ ڈکلیئر کر رہا ہے اسی منی لانڈرنگ کے کیس میں, جس پہ اس وقت کے شہزاد اکبر صاحب بہت باقاعدہ لمبی پریس کانفرنسز کر کے پیپرز لہرا کے عوام کو شواہد کے ساتھ بتاتے تھے کہ یہ کیا کیس ہے, کیسے کرپشن انہوں نے کی ہے. آپ لوگ اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ جانے کا ڈیسیجن بھی لے چکے ہیں. انفیکٹ مریم صاحبہ کی بھی جو بریت ہوئی ہے اس کو بھی آپ لوگ سپریم کورٹ میں اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں. بٹ اس وقت آپ لوگ صحیح تھے, اس وقت ایف آئی اے صحیح تھا, اس وقت سلیمان شہباز بالکل ہی قصوروار تھے, یا آج صحیح ہے ایف آئی اے؟ دیکھیے سعید, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ سارے پی ایم ایل این والے یہ اس چیز میں ایکسپرٹس ہیں کہ یہ جو صحیح بالز ہوتے ہیں نا یہ ویل لیفٹ میں بڑے ماہر ہیں. میں اسپیسیفکلی زبیر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے جواب دیں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اور کریڈیبل الیکشن ہو, 2 مہینے بعد ہو, 4 مہینے بعد ہو, لیکن مینڈیٹ صحیح مینڈیٹ آئے, عوام کی رائے سامنے آ جائے. یہ مجھے بتا دے کہ ای وی ایم کا انہوں نے کیوں ای وی ایم کی مخالفت کی. ایک دوسری بات جی میں بتا کہ اس وقت ملک کا اثاثہ, یہ نوٹ کر لیں پلیز زبیر صاحب, میں آنیسٹلی آئی وانٹ ٹو نو. دوسری بات یہ ہے کہ میں کر رہی ہوں نوٹ, بتائیے. ملک کا اثاثہ بھول گیا تھا, ایک سوال ہو گیا. اچھا, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کے اثاثے ہیں, آپ ان کو ووٹ کا حق کس بنیاد پر دینے کو تیار نہیں ہیں؟ دوسرا میرا سوال. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کیس غلط بنتا ہے تو وہ آپ عدالت میں آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کیس غلط تھا, یہ جھوٹا تھا. اب توشہ خانہ والی بات تھی, بات ہی بدل گئی کہ ہم نے سارا ریکارڈ مانگ لیا. اچھا, جب ایک غلط کیس ہوتا ہے اس کا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ عدالت کے اندر یہ کہہ دیں, یہ ثابت کر دیں کہ دیکھو یہ سارا جھوٹ ہے. آپ نے نیب قوانین کو کیوں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ 1100 ارب روپے غریب آدمی کا, آج 30 روپے 40 روپے کی روٹی نہ ہوتی اگر وہ 1100 ارب روپے عوام کو لوٹا دیتے. آج یوٹیلیٹیز کی قیمتیں اتنی نہ ہوتی, آج ہم آئی ایم ایف کے پاؤں اس طرح نہ پڑتے. اچھا, یہ کون سے دور میں یہ ہوئے ہیں, یہ کیسز کس دور کے ہیں, یہ کرپشن کس دور کا ہے؟ آپ اس کا مجھے جواب دیں کہ بجائے اس کے کہ کسی بھی قانون کے کوئی کیس آپ عدالت میں ثابت کر دیں. یہ میرا تیسرا سوال ہے, یہ آپ عدالت میں ثابت کر دیں کہ یہ کیس غلط ہے اور یہ جھوٹا ہے. اس کے لیے آپ نے قانون کیوں چینج کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ غریب عوام کا 1 روپے کم 50 کروڑ جرم کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ لکھ لیں زبیر صاحب, کیونکہ آپ ایکسپرٹ ہیں اور آپ ماشاءاللہ اب جواب لے لیں. 4 سوال ہو گئے شاہ فرمان صاحب. نہیں تو آپ نے تمہارا مختصر جواب لینے نا, مجھے پھر ٹائم ختم ہو جائے گا. نہیں یہ رول آپ نے زبیر پہ اپلائی نہیں کیا. جواب لے لوں ان سے کوئکلی. ہاں ٹھیک ہے جی, میں جواب جو میں نے کہنا تھا وہ چلو, لیکن چلو آپ ان سے لے لیں. پہلا سوال جی شاہ صاحب, اچھا چلیں مکمل کریں. میں ای وی ایم سے اور بیرون ملک پاکستان, اچھا اور ابھی اور بھی ہیں,
نہیں ٹھیک ہے، آپ مجھے ان سوالوں کے جواب دے دیں. ایک تو جی ان سوالوں کے جواب دیکھیں. نہیں خیر دے دیں ان تینوں سوالات کے جواب دے دیں. جی ایک تو بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ اتنے ہی عزیز ہمیں ہیں جتنے عزیز پی ٹی آئی کو ہیں یا کسی اور کو ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے سرمایہ ہیں، پاکستان میں ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں، اور وہ ان کی مرضی ہے، جو نہیں بھیجتے وہ بھی ان کی بھی قدر کرنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو کیپچر کرنا. ایک تو ان کے جو پروفیسر ہیں نا اسلامیات کے، اکنامکس کے، ہسٹری کے، جغرافی کے، وہ ہیں عمران خان صاحب. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اس ملک میں جو پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں، کراچی میں الیکشن ریزلٹس ایکسیپٹیبل نہیں ہے کراچی کے لوگوں کے، جو سب کے سامنے ہوتا ہے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں برسلز میں اور جینیوا میں اور کوئی 500 سٹیز ہوں گی. صرف انگلینڈ میں، یو کے میں آپ سوچ لیں کہ پاکستانی جو رہتے ہیں، بیکاز جب آپ کہتے ہیں نا کہ ووٹ کا حق، تو وہ جس طرح پاکستان میں ووٹ کا حق ایوری سنگل پاکستانی لیونگ ہیئر، الیکشن کمیشن اینڈ دا گورنمنٹ ہیز ٹو انشور کہ جی اس کو ووٹ کا حق ملے. تو ایوری سنگل پاکستانی، چاہے وہ پیرو میں رہ رہا ہو یا ہونٹرس میں رہ رہا ہو یا کہیں اور رہ رہا ہو، یہ کبھی انہوں نے یہ سائنٹیفک کبھی یہ تجزیہ بھی کیا ہے کہ یہ ان سب کا ووٹ اور اس کی انٹیگریٹی کو انشور کرنا. آپ کنسپچولی اس چیز کے ایک منٹ اگر اس میں اگر اس میں مشکلات ہیں تو الگ بات ہے. زبیر صاحب اگر اس میں مشکلات ہیں وہ الگ بات ہے. مشکلات ہیں نا، آپ کنسپچولی اس آئیڈیا کی مخالف ہیں. نہیں دیر آر ٹو تھنگز شاہ فرمان صاحب. ایک تو کنسپشلی زیادہ تر ممالک جو ہیں، جس طرح انڈیا ہے، انڈیا سب سے بڑی ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ہے. انڈیا اپنے اوورسیز کو رائٹ نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کانگریس کے ووٹرز ہیں اس لیے بی جے پی نے اس کو منع کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے، یا وہ بی جے پی کے ہیں تو کانگریس نے روکا ہوا ہے. یہ ایک بالکل ایک پوائنٹ آف ویو آپ کا ہے. ایک اندر پوائنٹ آف ویو ہے جس میں یہ بالکل صحیح ہے کہ جی وہ جو باہر رہ رہے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھیں نا. ووٹر وہ ہوتا ہے جو ایلیجیبل ہو الیکشن لڑنے کے لیے بھی. اچھا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. میں جلدی کر دوں شاہ فرمان صاحب، میں کنسٹرکٹیو انپٹ دے رہا ہوں. نہیں وہ تو چلے، وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی. دیکھیں نہیں میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں کیوں یہ بات کرتے ہیں. اگر اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ملے گا تو یہاں پر آپ کا ایک قانون بن جائے گا کنٹریکٹ انفورسمنٹ. اور اس وقت جو پاکستانی ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو وہ نہیں کر رہے وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے سے جب ان کی ٹرو ریپریزنٹیشن پارلیمنٹ کے اندر ہوگی، اور کنٹریکٹ انفورسمنٹ لا کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ زبیر صاحب بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے. تو اگر آپ سیکیورٹی دیں گے، شورٹی دیں گے اوورسیز کو، تو جب ان کی انویسٹمنٹ ادھر آئے گی تو پاکستان آئی ایم ایف کے پاؤں نہیں پڑے گا. لاجک بھی بتا دیتے. آپ یہ مت کہیں کہ ہنڈورس میں آپ نہیں پہنچ سکتے. آپ یہ بتائیں کہ آپ اتنا اگر اوورسیز پاکستانی اتنی بڑی دیکھیں، لیکن مجھے میرے خیال سے ہمارے تمام سیاستدان، تمام سیاسی جماعتیں، پلیز میری سنیے گا ذرا. شاہ فرمان صاحب، میں آپ سے اور زبیر صاحب کی جماعت سے باقی ساری سیاسی جماعتیں جو اس ملک کی ہیں، میرے خیال سے ہماری سیاسی جماعتیں جب اپوزیشن میں بیٹھتی ہیں تو چیزوں کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دیتی ہیں. اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ اکانومی کے آپ لوگوں کی طرف سے بھی پالیسیز بڑی آتی تھی کیمپین میں. وہ جو پتہ نہیں 200 ارب منہ پہ مارنے تھے یا کیا کرنا تھا، 1100 ارب آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں لٹائے، آپ کا تو دعویٰ تھا آپ واپس لے کر آئیں گے، وہ آپ بھی نہیں کر سکے. کوئی چیزیں ثابت ہوئی نہیں. زبیر صاحب کی جماعت بھی obviously جب ابھی یہ پی ڈی ایم آ رہی تھی حکومت میں، تب ان کی طرف سے بھی یہی باتیں کی جاتی تھیں کہ ہم آئیں گے، اکانومی سیدھی کریں گے. اب خود مانتے ہیں کہ اکانومی سیدھی نہیں ہو رہی، معیشت نہیں سنبھل رہی. آج ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب کا میں حوالہ دے رہی تھی، کو بتا دینا سابق وزیر اعظم. دیکھیں نا کیا بتا دیکھیں، میں نے کہا ایک تو ٹائم زیادہ دے رہی ہے ان کو، اور دوسرا آپ دو ہو گئے اور میں اکیلا. آپ اس طرح کریں نا، ای وی ایم کے اوپر بات کریں اور نیب لاس کی ترمیم کے اوپر بات کریں. میں نے تو بات ہی نہیں کی شاہ فرمان صاحب، نہیں کرنے دیتے. یہ تو دیکھیں یہ بڑا آسان ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے.
سب بڑا آسان ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ کوئی بھی سوال ان سے ہو جائے نا تو وہ اٹھا کے اینکر کو کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ لوگ تو ان کی سائڈ لے رہے ہیں. میں نے تو ان کے آپ نے اگلا جملہ میرا سنا نہیں. جب میں نے یہ کہا تھا کہ پی ڈی ایم کا دعویٰ تھا ہم آئیں گے اکانومی سنبھال لیں گے تو کر وہ بھی نہیں سکے. آپ نے یہ جملہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ مائنس کر دیا, لیکن آپ نے وہ ضرور سنی جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے خلاف ٹائم کم ہے. یہ ای وی ایم اور نیب کے اوپر بات بتا دینا, جواب دے دیں. ای وی ایم اور نیب کے اوپر جواب دے دیں. میں آپ کو ٹائم دے رہی ہوں, آپ ہی سے جواب لیں. نیب پہ جواب دیجیے, فرمائیے زبیر صاحب. چلو آپ نے کچھ نہیں کہا سعدیہ. اچھا فرمان صاحب, اچھا سعدیہ سوری شاہ فرمان صاحب, آپ نے ای وی ایم کی بات کی. ود آل آنیسٹی بٹوین یو اینڈ می, میرا سارا کیریئر دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی میں گزرا ہے, آئی بی ایم میں 26 سال میں نے گزارے. اور میں ود آل آنیسٹی یہ کہنا کہ جی ای وی ایم سے یہ ساری چیزیں دیکھیں, جب ووٹ کی بات ہوتی ہے تو اٹ ہیز ٹو انشور, جو بھی سسٹم ہو, اٹ ہیز ٹو مینوئل ہو, سسٹمائزڈ ہو, یا جو بھی ہے, اٹ ہیز ٹو انشور دی انٹیگریٹی آف ایوری سنگل ووٹ. اور ابھی جس سٹیج پر ای وی ایم تھا, جب تک وہ ٹیسٹ پائلٹ رن نہیں ہو جاتا وہ امپلیمنٹ کرنا ول بی ڈیوسٹیشن. یہ میری اپنی پرسنل رائے ہے اینڈ آئی ایم ویری اسٹرانگلی کنوینسڈ آن دیٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں. میں ادھر بھی ایک بات کرتا ہوں, زبیر صاحب بالکل پازیٹیو. میں ادھر بھی ایک بات کرتا ہوں, میں پھر میں یہ نہیں زبیر صاحب میرا جواب, آپ کنسپچولی اس کے اگینسٹ ہیں. آپ دیکھیں, آپ بالکل ٹیسٹ کریں, آپ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کریں. دیکھیں آپ پائلٹ پروجیکٹ کریں, آپ اس کو ٹیسٹ کریں, آپ اس کو رن کریں, یہ الگ بات ہے. لیکن کنسپچولی اس کے خلاف ہونا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ نہیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ پاکستان میں آپ مطلب کین یو امیجن سعدیہ, ان ریموٹ سندھ ای وی ایم وہاں لگا ہوا ہے, الیکشن کا دن ہے اور وہاں پھنس گیا. جو بھی ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ ڈاؤن بھی ہوتی ہے. کیا آپ کے پاس اتنا اسکل, اتنے ریسورسز ہیں اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف پاکستان کہ یو کین انشور فری اینڈ فیئر الیکشنز ان 2023؟ اور میں لاسٹ میں نیب کے حوالے سے کہتا ہوں, نیب جنرل مشرف نے شروع کیا تھا, اس کے اوپر چاہے سپریم کورٹ ہے, چاہے ہائی کورٹ ہے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہے, سب کا شدید اعتراض تھا ان کے طریقہ کار پر. پولیٹیکل انجینئرنگ نیب کو کہا گیا تھا سپریم کورٹ نے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے قانون کیوں چینج کر دیا, اور 1100 بلین کا اگر کوئی مجھے حساب دے دے گا یہ کیلکولیشن کیسے ہوئی ہے 1100 بلین, یہ فواد چودھری نے یا عمران خان نے میں شاہ فرمان صاحب سے جواب لے لوں, ٹائم تھوڑا ہے, نہیں تو پھر شاہ فرمان صاحب کہہ دیں گے کہ میں نون لیگ کی سائڈ لے رہی ہوں. شاہ فرمان صاحب جواب دے دیجئے, وقت تھوڑا رہ گیا. آپ نے ان کے جھنڈے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو میں تو کیوں نہ سوچوں. پاکستان نہیں نظر آیا آپ کو؟ آپ کو صرف نون لیگ کا جھنڈا نظر آیا, پاکستان کا جھنڈا نہیں نظر آیا. اس کا کلر کیا ہے؟ سعدیہ کو تو ہم نے کبھی نون لیگ کا مانا ہی نہیں ہے. رنگ پہننے پہ اعتراض اب آپ کو ہو گیا ہے. میرا گرین کلر پہننے پہ آپ کو اعتراض ہو گیا ہے کیا؟ آپ لوگ بھی کہاں آپ بھی کہاں سے یہ جواز آپ نے بنایا؟ چلو سوال تو کر. نون لیگ کا جھنڈا ہے. مجھے سوال کرے نا, ٹائم میں نے تو سوال کی ہے. میں کہہ رہی ہوں زبیر صاحب سوال نہیں کر رہے ہیں, 1100 ارب والی کیلکولیشن کا سوال کیا, اس کا جواب دے دیں. کیسے بنائیے یہ کیلکولیشن, وہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, سمپل یہ بتا دینا. یہ تو اب اس میں اب ادھر تو ہم ہے نہیں نا کہ 1100 ارب کدھر ہیں. یہ چیزیں کسی اور طرح, یہ پتلی گلی میں ڈیبیٹ کے اندر پتلی گلی سے نکلنا ان کی ایکسپرٹی ہے. یہ بتائیں کہ اگر کیسز ان کے اوپر غلط تھے تو عدالت میں غلط ثابت کرنے کی بجائے قانون کیوں تبدیل کیا, یہ بتائیں. جی میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہماری پہلے تو غلطی تھی 2013-2018 نیب کے قوانین جو تھے وہ دنیا کے سٹینڈرڈز کے حساب سے وہ کالے قوانین تھے. اس پہ کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ وہ قوانین ایسے تھے جس سے انصاف ملتا. اسی وجہ سے باوجود اس کے یہ بڑی بڑی فگرز جو آپ بتاتے ہیں, 1 پیسہ کسی پولیٹیشین سے کبھی ریکور کیا تھا, 1 پیسہ.
دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ نیب کو ختم کر کے آپ کرپشن کو ختم کرتے ہیں. بڑا سمپل ہے, پلیز دنیا کو آپ کنفیوز نہ کریں. ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ریلیونٹ. اچھا آخری میرا آخری سوال, ٹھیک ہے نہیں کنفیوز نہیں کرتے, میرا آخری ٹائم آپ کا ہے, میرا ٹائم بھی آپ لے, میرا آخری سوال مجھے یہ بتاؤ, نہیں میرا آخری سوال, مجھے آخری سوال ٹائم آپ ہی لے لیں زبیر صاحب. نہیں ٹائم ہی نہیں کہا, یہ بولے میرا چھوٹا سا معصومانہ سوال, یہ بتائے 1 روپے کم 50 کروڑ کیوں جرم نہیں ہے؟ جی وہ یہ بالکل غلط ہے, آپ غلط بتاتے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ نیب کے پاس ریسورسز کم ہیں. سن تو لیں سر, سن تو لیں جواب. FBR which is the relevant authority, جس کا کام ہے ہر انڈیویجل کا حساب کتاب رکھنا, اس کے پاس 25 امپلائیز ہیں اور ریسورسز ہیں. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب, شاہ فرمان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.